उजलों में चमका किए। मशहूर ज़माना कलाम का एक शेर पढ़ रहा, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। भगवत गीता के वैसे मैं चतुर्वेदी तो नहीं, लेकिन चंद एक किताबें मैंने भी पढ़ी और मैं पढ़ने वाला तालिब इल्मों में से रहा हूँ, तो मुझे जो किताब मिल जाए मैं उसको पढ़ लेता हूँ। तो जो भी मेरे नॉलेज में, मेरे इल्म में है, वो मैं आपके गोश गुजार करूँगा। भगवत गीता का बड़ा मशहूर ज़माना श्लोक है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस जो है वो 4 लाइन के इस जो है वो श्लोक को आप ज़हन में रखें और आला हजरत के शेर को ज़हन में रखिए, फिर मेरी आगे की आप गुफ्तगू समाअत फरमाइए। आला हजरत फरमाते हैं कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। तो ये सब से मुराद ये कौन लोग हैं जो उजालों में चमके, और वो कौन है जो अंधे शीशों में चमका। अंधा शीशा क्या है? इससे मुराद सख्त दिल है, इससे मुराद शीशा दिल है जिसका दिल सियाह हो जाए, जिसके जो है वो दिलों में सख्ती पड़ जाए, कल्ब जिसका सियाह हो जाए। आला हजरत का एक एक शेर या तो किसी कुरान की आयत का तर्जमा होता है या तो किसी हदीस का मफहूम होता है। सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। आला हजरत के इस एक छोटे से शेर को समझने के लिए आप मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में ले चलता हूँ। जब सैयदी सरकार जो है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस धरती पर तशरीफ लाए तो अल्लाह की वहदानियत का एक लंबे अरसे तक अल्लाह की उलूहियत का ऐलान किया, लोगों को अल्लाह की वहदानियत की तरफ लाया। लेकिन अल्लाह ताला का वादा है कि जो मखलूक इस दुनिया में आई है उसको एक न एक दिन मरना है। तो जब हजरत आदम के विसाल का वक्त करीब आया तो हजरत आदम ने अपने बेटे को अपनी बारगाह में बुलाया और कहा, बुलाकर कहा, बेटा शीश जो है वो मैंने जिस तरीके से अल्लाह की उलूहियत का, उसकी वहदानियत का ऐलान किया है, लोगों को अल्लाह की वहदानियत से करीब किया है, ठीक तुम भी इसी तरीके से अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करो, अल्लाह की उलूहियत का चर्चा करो, जो है वो रब की रुबूबियत का ऐलान करो। हजरत आदम इस दुनिया से चले गए, फिर उनकी रोशनी में हजरत शीश ने हजरत आदम की रोशनी में अल्लाह की उलूहियत का जो है वो रब की रुबूबियत का ऐलान करते रहे। यानी मैं ये सिलसिला ज्यादा लंबा ले जाना नहीं चाहता। एक नबी दूसरे नबी के उजाले में काम करता था, एक नबी दूसरे नबी के काम की रोशनी में काम करता था, एक नबी दूसरे नबी की चमक में काम करता था, एक नबी अभी मौजूद होता, अल्लाह दूसरा नबी मबूस फरमा देता, एक नबी का काम चल रहा होता, उसकी तबलीग का, उसके वहदानियत के ऐलान का काम अभी चल रहा होता, अल्लाह दूसरा नबी मबूस कर देता, अल्लाह दूसरा रसूल भेज देता। यानी एक नबी दूसरे नबी के उजाले में काम करता, दूसरे नबी की चमक में काम करता, दूसरे नबी की रोशनी में काम करता। जैसे हजरत मूसा भी मौजूद है, हजरत हारून चले आए, हारून मौजूद है, कि शुएब चले आए, शुएब मौजूद है, एक बात भी करे, एक नबी मौजूद होता तो दूसरा चला आता, एक की रोशनी बाकी होती, दूसरा में आ जाता। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, ऐ मुसलमानों, जब हमारे तुम्हारे नबी इस दुनिया में मबूस किए गए तो किसी नबी का उजाला नहीं था, किसी नबी की रोशनी नहीं थी, किसी नबी की चमक बाकी नहीं थी, किसी नबी की जो है वो जो है तबलीग का कोई असर बाकी नहीं था। हजरत ईसा तो इस दुनिया से गए, गुजरे तकरीबन 650 साल से ज्यादा का अरसा बीत चुका था, पूरी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा था, जुल्मतें ही जुल्मतें थी, पूरी दुनिया में जो है वो अंधेरा ही अंधेरा और बुराई को और पापों का सिलसिला ही सिलसिला था। ऐसे अंधेरों में लोगों के दिल इतने सख्त थे कि लोग या तो उज़्ज़ा को खुदा कहते, जो है वो आटे और सत्तू के बुतों को आटे और सत्तू के बुत बनाते और उसी को पूजते, जब भूख लगती उसी को पानी में भिगो करके खा जाते। लोग इस दुनिया में ऐसे
تھے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے. لوگ اس دنیا میں ایسے شیشہ دل تھے کہ وہ جب ان کے جو ہے وہ باپ مر جاتے تو ان کی جو اس کی ماں بستی تھی اس ماں کو اب اس بیٹے کو یہ اختیار ہوتا کہ وہ بیٹا چاہے تو ماں سے خود شادی کر لے یا چاہے کہ کسی بازار میں بیچ لے. ایسا گندا ماحول اس دنیا کا تھا, ایسی تاریکیاں اس دنیا میں تھی, ایسے اندھکار اس دنیا میں تھے. تو ایسے اندھکار کے ماحول میں, ایسے ظلمت زدہ ماحول میں جب ہم سب کے جو ہے ہم سب کے رب نے ہم سب کے مصطفیٰ کو پیدا فرمایا مکہ کی دھرتی پر آمنہ کی گود میں, ہمارے تمہارے نبی میرا تمہارا رسول جب مکہ کی دھرتی پر آمنہ کی گود میں جب پیدا ہوا تو کسی جو ہے وہ کسی نبی کا اجالا باقی نہیں تھا, روشنی باقی نہیں تھی. اس کے بعد بھی میرا نبی ایسا چمکا, میرا نبی ایسا چمکا کہ مکہ میں چمکا ہمارا نبی, مدینے میں چمکا ہمارا نبی, شام میں چمکا ہمارا نبی, یمن میں چمکا ہمارا نبی, دنیا کے ہر خطے میں گوشے میں چمکا ہمارا نبی. اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہیے کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اور جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد ہے وہ جانے مسیحا ہمارا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اصلاح معاشرہ کانفرنس, حضرت الحاج حبیب اللہ فیضی, حضرت علامہ نعمان اختر صاحب فائق الجمالی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. بیٹھے بیٹھے, ماشاءاللہ, بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے. واہ 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 واہ. ذہن کو حاضر رکھیے, ہر نبی ایک دوسرے کے اجالے میں چمکا. میرا نبی اندھیروں میں چمکا ہے, میرا نبی شیشہ دلوں میں چمکا ہے, میرا نبی ایسے ماحول میں چمکا کہ جب پوری دنیا میں اندھکار ہی اندھکار تھا. اس لیے میرے نبی کی شان ایسی ہے, میرے نبی کی عظمت ایسی ہے, میرے نبی کی بلندیاں اتنی ہے کہ قرآن کے الحمد سے لے کر والناس تک آپ ایک ایک سورت ایک ایک آیت پڑھیے, آپ کو مصطفیٰ کی عظمت کا پتہ چلے گا. میرے مصطفیٰ کی وہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مصطفیٰ کی عظمت پہ پورا قرآن اتارا, لیکن اللہ کے رسول کی عظمتوں کا وہ عالم ہے کہ جو مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھتے وہ بھی گن گاتے ہیں. جب مصطفیٰ کے دین کو جن لوگوں نے نہ اپنایا ان دشمنوں نے بھی مصطفیٰ کی عظمتوں کے گن گائے. کوئی کہتا ہے اندھکارتم ناشم دورم نیراشم, کوئی کہتا ہے اندھکارتم ناشم دورم مہامنتم, اندھکارتم ناشم دورم نیراشم, اندھکارتم ناشم دورم کرونانتھی, اندھکارتم ناشم دورم کرونانتھی, اندھکارتم ناشم دورم مہاپراگرتم, اندھکارتم ناشم دورم مہامنتم. کوئی مصطفیٰ کو اپنی زبان میں نیراشنش کہہ رہا ہے, کوئی اپنی زبان میں مصطفیٰ کو پروشنش کہہ رہا ہے, کوئی اپنی زبان میں مصطفیٰ کو اندھکار ناشک کہہ رہا ہے, کوئی اپنی زبان میں مصطفیٰ کو کروڑا نِدھان کہہ رہا ہے, کوئی اپنی زبان میں مصطفیٰ کو کرپا درشک مہاراج کہہ رہا ہے. ہمارے تمہارے رسول کی وہ شان ہے کہ کوئی اندھکار ناشک کہے, کوئی پروشنش کہے, کوئی نیراشنش کہے, کوئی کروڑا نِدھان کہے, کوئی مہاپراگرتم کہے, کوئی مہامنتم کہے, لیکن ہم عاشق رسول ہیں, ہم کلمہ گو مسلمان ہیں. عشق رسول کا سبق ہم نے بریلی کے امام محمد رضا سے سیکھا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اندھکار ناشک ہمارا نبی, ہم یہ نہیں کہتے پروشنش ہمارا نبی, ہم یہ نہیں کہتے کروڑا نِدھان ہمارا نبی, ہم یہ نہیں کہتے کہ پروشنش مہامنتم و مہاپراگرتم ہمارا نبی. اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اولیٰ ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ وہ اولیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اور جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. بہت اچھے, بہت اچھے, ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اصلاح معاشرہ کانفرنس, حضرت مولانا غلام احمد رضا صاحب چترویدی اورنگ آبادی. ماشاءاللہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے جن کا کلام سن کر کے ہمارا پورا بچپن آج ان کے سامنے میری تقریر ہو رہی ہے. حضرت الحاج جناب حبیب اللہ فیضی صاحب اللہ کی بات کر رہا.
اور دوران طالب علمی سے جب میں بریلی شریف زیر تعلیم تھا، دارالعلوم مظہر اسلام سیدی سرکار مفتی اعظم ہند کی دار میں نے 11-12 سال وہاں تعلیم حاصل کی، دادیہ سے لے کر افتہ وہاں پورا ہوا۔ تب سے میں حضرت بریلی شریف میں بھی کئی مرتبہ تشریف لائے، تو میں سامعین میں کھڑے ہو کر میں نے حضرت علامہ نعمان اختر فائق جمالی صاحب اللہ کی میں نے بڑی اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کی ان بڑی شخصیات کی ہمیں دعائیں عطا فرمائے، ان کی برکات نصیب ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے۔ میں نے پرانی تھوڑی دیر اصلاح معاشرہ کانفرنس سے یہ اس تعلق سے کوئی پیغام آپ کو ضرور ملنا چاہیے۔ میرا ماننا ہے، میں تو ابھی بھی ایک طالب علم ہوں، کہ اس پرفتن ماحول میں کہ جہاں لوگ صبح مومن ہے تو شام کافر ہو جا رہے ہیں، انہیں خود بھی احساس نہیں، جہاں شام کافر مومن ہے تو صبح کافر ہو جا رہے ہیں، ایسے پرفتن ماحول میں نماز سے زیادہ، روزے سے زیادہ، حج و زکات سے زیادہ، دیگر اعمال صالحہ سے زیادہ اگر کسی چیز پر سب سے زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے، کسی چیز پر سب سے زیادہ ہمیں اور آپ کو فکر کی ضرورت ہے، وہ ہمارے آپ کے ایمان کی محافظت ہے کہ ہمارا آپ کا ایمان کیسے بچے گا۔ ہر چار جانب سے ہمارے آپ کے ایمان کو، ہمارے آپ کے بچوں کے ایمان کو لوٹنے والے لٹیرے بیٹھے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ کوئی یونیورسٹی ہو، چاہے وہ کوئی بہت بڑا جو ہے پروفیسر ہو، بڑے سے بڑے لوگ اپنا بڑا بڑا ادارہ قائم کر کے، تحریک بنا کر کے ہم سنی مسلمانوں کے ایمانوں کو جو ہے وہ لوٹنے کی ہر جانب سے کوشش کرتے ہیں۔ آج ہی جو ہے وہ 1 مہینہ سے اسی ہندوستان کی زمین پر آپ دیکھیے کہ ہر سنی مسلمانوں کی بستیوں میں کیسا جو ہے وہ فتنہ کھڑا ہے کہ جہاں جن لوگوں نے صحابہ کرام کی گستاخیاں کی، جن لوگوں نے ماں عائشہ کی گستاخیاں کی، جن لوگوں نے چاہے وہ خلفائے ثلاثہ کی گستاخیاں کی، ان گستاخوں کے لیے جو ہے وہ دعائیں مغفرت کرنے والا ہماری جماعت کا جو ہے وہ نوجوان ہے، سوشل میڈیا پر اسٹیٹس ڈالنے والا ہماری جماعت کا اس کو شہید کہنے والا نوجوان ہے۔ اے مسلمانوں، آپ حقیقت کو نہیں جانتے، آپ علماء سے پوچھنا بھی نہیں چاہتے، آپ علماء کی بارگاہ میں ضابطۂ ادب طے کرنا بھی نہیں چاہتے کہ جن لوگوں کے لیے ہم دعائیں مغفرت کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، جن لوگوں کے لیے ہم سہانبوتی دکھا رہے ہیں، جن لوگوں کے لیے ہم جذبات میں بہہ کر کے ان کو بڑا لیڈر مان رہے ہیں، جن لوگوں کے لیے ہم دعائیں مغفرت کے لیے جو ہے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کا جو ہے وہ ان کی زندگی کے پس منظر کیا ہے۔ آئیے میں آپ کو 5 منٹ میں بتاتا ہوں، جن لوگوں کو جو ہے وہ آپ نے دعائیں مغفرت کر کے اپنے ایمان کا جنازہ نکالنے کی کوشش کی، ان کے جو ہے وہ پیچھے کے علمی معاملات کو دیکھیے، ان کے عقائد و نظریات کو دیکھیے، جس جو ہے وہ یہ مرنے والا 1 مہینہ پہلے وہ خامنئی کے لیے ہمارا تمہارا مسلمان نوجوان نے دعائیں مغفرت کی، اسی شخص نے اپنے امام روح اللہ خمینی کے مزار پر 36 برس تک اس نے جو ہے وہ جا کر کے دعائیں مغفرت کی، اور اسی شخص نے اس شخص کو اپنا بہت بڑا امام مانا۔ وہ روح اللہ خمینی کیسا تھا، وہ شیعوں کا عالم کیسا تھا، آئیے میں آپ کو چند کتابوں سے حوالہ آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ کشف الاسرار، اس نے جو ہے وہ تمام انبیاء اور ائمہ کرام کے فضائل و مناقب پر کتاب لکھی، اس میں جو ہے وہ لکھتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، جس قرآن کی حقانیت پر، جس قرآن کی صداقت پر، جس قرآن کی جو ہے وہ برتری پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں آیتیں نازل فرمائی کہ اے لوگوں یہ قرآن میں نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی روح اللہ خمینی نے قرآن میں قرآن کے بارے میں اپنی کتاب کشف الاسرار میں یہ لکھا کہ اے لوگوں یہ جو قرآن ہم اور تم پڑھتے ہیں وہ قرآن اصل قرآن نہیں ہے، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، ان لوگوں نے مل کر قرآن میں تحریف لگی، یعنی قرآن کو بدل ڈالا۔ جیسے یہودیوں کے علماء، جو عیسائیوں کے علماء نے اپنے قرآن کو، جو اپنے توریت و زبور و انجیل کو چینج کیا، ٹھیک اسی طریقے سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان لوگوں نے قرآن میں تحریفیں کی، اور جیسی آج کے وقت میں زبور ہے، انجیل ہے، تورات ہے، ایسا ہی قرآن ہے،
یہ اصل قرآن نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جس قرآن کو روز ہم تم پڑھتے ہیں اس قرآن کو تحریر شدہ بتانے والا یہ روح اللہ خمینی، اور اسی کے چہرے کے لیے ہم اور تم دعائیں مغفرت کرتے ہیں. جب اس کی موت ہوئی چاروں طرف سے سوشل میڈیا پر جذباتی تاثرات آنے لگے. میں اس وقت گجرات میں تھا. میرے پاس بھی چند سوالات آئے. حضرت اس کے بارے میں آپ کچھ حکم ظاہر کرو. میں نے جو ہے میں اس کے جو ہے وہ حیا، اس کے جو ہے وہ جگل کے معاملات کو میں پوری طریقے سے جانتا نہیں تھا. میں نے نیٹ کے ذریعے چند ایک اس کی کتابوں کو کنگالنے کی کوشش کی. مجھے اس کی 2-3 کتابیں نظر آئی. ایک 250 سالہ انسان، ایک 250 سالہ مسلمان اور ایک امام زین العابدین. میں نے سوچا کہ میں اسی کو پڑھ کر اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے 250 سالہ مسلمان کو پڑھا تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد سرکار حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کے تمام ادوار کو اور ان کے خلافت کے جو ایام ہیں اس کو حذف کر گیا. اور بات باقی جہاں بھی ان کا ذکر آیا تو اسی کام نہیں جس کے لیے ہم تم دعائیں مغفرت کے لیے اپنے علماء اور امام سے لڑ جاتے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. امام جو ہے وہ سیدنا سرکار ابوبکر، وہ حضرت عمر، وہ عثمان کو ان لوگوں نے جو ہے وہ مغصوب لکھا، جن کو آج تم جو ہے وہ دعائیں مغفرت کر رہے ہو. ان کی خلافت کو مغصوبہ خلافت لکھا اور ان کے تمام ادوار کو حذف کر گئے. اللہ اکبر کبیرہ. میں اس شیخ کے علماء کی طرف جو ہے وہ توجہ چاہوں گا کہ 250 سالہ انسان جو یہ کتاب ہے صفحے پر مشتمل یہ کتاب ہے. اس میں ایک اتنے جگہوں پر تقریباً میں نے جتنا پڑھا اس میں قریب سینکڑوں جگہوں پر خلفائے راشدین کے نام آئے ہوں گے، لیکن اسی خامنہ نے ایک جگہ بھی حضرت ابوبکر کو حضرت کہہ کے سمبودھت نہ کیا، حضرت عمر کو حضرت کہہ کے نہیں لکھا، حضرت عثمان کو حضرت کہہ کے نہیں لکھا. تو بتاؤ جس کے دل میں بغض ابوبکر صدیق ہو، جس کے دل میں بغض عمر ہو، جس کے دل میں بغض عثمان ہو، جس کے دل میں بغض امی عائشہ ہو، کیا ایسا شخص مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں. جو اللہ کے اصحاب رسول کے اصحاب کا دشمن ہو وہ مرتد، وہ کافر، وہ گمراہ تو ہو سکتا، کسی صورت میں مسلمان. اب یہ تو میں نے اپنی طرف سے حدیث سناتا. ترمذی شریف کی حدیث پاک سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مسلمان کا بظاہر جنازہ لایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، رسول اللہ یہ ایسا شخص ہے جس کی زندگی کی ایک بھی نماز قضا نہیں، بڑا نیک اور پرہیزگار ہے. میں علماء سے لے کر عوام کی جو ہے وہ خاص توجہ چاہتا ہوں. آپ کا جو ہے عوام آج تک میرے تعلقات ایسے بہت سارے لوگ جن کے ڈی پیوں پر ان کی تصویریں ہیں جو صحابہ ہیں. آپ اصلاح معاشرہ کانفرنس میں آئے ہیں اپنے عقائد و ایمان کی اصلاح کر کے جائیں. سنیے ترمذی شریف کی حدیث، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے لا یصلی علیہ، حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول نے جنازہ نہیں پڑھا. جنازہ ہے کیا؟ دعائے مغفرت. کوئی مستقل نماز تو نہیں ہے، یہ دعا ہے مغفرت کے لیے جو اس مردے کے لیے کی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے نماز جنازہ نہیں پڑھا، اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی. دعا کے خیر کے لیے، دعائے مغفرت کے لیے ہمارا تمہارا رسول جو غریبوں کے جو ہے وہ دل پر، غریبوں کے سر پر دست شفقت رکھنے والا، ہمارا تمہارا رسول جو کسی کی پریشانیاں، کسی کی مصیبتیں جو نہ دیکھ پانے والا، ایسا کریم رسول جب اس کی بارگاہ میں جب ایک مسلمان کا بظاہر جب جنازہ لایا گیا، اللہ کے رسول نے جنازہ نہیں پڑھا، نہ دعائے مغفرت کی، نہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے وجہ دریافت کیا کہ یا رسول اللہ آپ اس وجہ سے اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر رہے ہیں. حدیثی الفاظ سنیے گا، کانا یغمد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے رسول کے الفاظ یہ ترمذی کے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے جنازہ اس کا اس لیے نہیں پڑھا، میں نے دعائے مغفرت اس کے لیے اس لیے نہیں کی. کانا یغمد عثمان، یہ عثمان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا تھا، دل میں حسد رکھتا تھا، اس لیے میں نے اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی، تو فقط جو صرف حضرت سیدنا سرکار عثمان سے بغض رکھے، ان سے اناد رکھے، ان سے دشمنی رکھے، تو اس بنیاد پر صرف ایک صحابی کے بغض رکھنے کے بنیاد پر مصطفیٰ نے اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی، اس کے لیے جنازہ نہیں پڑھا۔ تو بتاؤ جو امی عائشہ کے لیے ایسا عقیدہ رکھتا ہو کہ اس امی عائشہ کو جب مہدی علیہ السلام آئیں گے تو امی عائشہ کو قبر سے نکال کر کوڑے مارے جائیں گے، یہ بولنے والا روح اللہ خمینی اور اس کا امام ملا باقر مجلسی، بتاؤ جو امام ہے جو ہے وہ ہم سب کے آقا سیدنا سرکار کریم کی سب سے پیاری زوجہ ہماری تمہاری ماں ام المومنین سیدنا سرکار عائشہ صدیقہ الکبریٰ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھے کہ ان کو قبر سے نکال کر کوڑے کے ہاتھ جاری کیے جائیں گے، یعنی وہ فاحشہ ہے، وہ زانیہ ہے، وہ جو تمہاری ہماری ماں کو زانیہ کہنے والا ایسا کوئی امام ہو کتنا ہی بڑا رہنما کیوں نہ ہو، کیا وہ ہمارے تمہارے لیے آئیڈیل بن سکتا ہے؟ کیا وہ ہمارے تمہارے لیے رہنما بن سکتا ہے؟ نہیں۔ تو صرف عثمان کے بغض پر جب مصطفیٰ نے جنازے سے منع فرمایا، دعائے مغفرت سے منع فرمایا، تو جو ابو بکر کا بھی باغی ہو، جو ابو بکر سے بھی بغض رکھتا ہو، حضرت عمر سے بھی بغض رکھتا ہو، حضرت عثمان سے بھی بغض رکھتا ہو، حضرت معاویہ سے بھی بغض رکھتا ہو، حضرت امی عائشہ سے بھی بغض رکھتا ہو، حضرت امی حفصہ سے بھی بغض رکھتا ہو، اللہ اکبر کبیرہ، ان تمام جلیل القدر اصحاب سے بغض رکھنے والا، دشمنی کرنے والا، ان کو گالیاں دینے والا، ان کو مغصوب کہنے والا، ان کو چور بولنے والا، قرآن میں تحریف کرنے کا قائل، ایسا شخص مسلمان ہو سکتا ہے کیا؟ ایسا شخص کیا وہ ایمان والا ہو سکتا ہے کیا؟ کیا وہ ہمارا تمہارا لیڈر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اس لیے مسلمان اس پرفتن دور میں اپنے ایمان کی فکر کر، ورنہ آپ کے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک دور ایسا آئے گا کہ ہماری امت پر کہ جب اس دور میں صبح کو لوگ مسلمان ہوں گے تو شام کو جو ہے وہ کافر ہو جائیں گے، اور شام کو مسلمان ہوں گے تو صبح کافر ہو جائیں گے۔ ایسے پرفتن ماحول میں آپ کو بچنے کے لیے نسائی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب ہماری امت میں ہمارے جو ہے وہ امت میں جب اختلاف پاؤ، گمراہیت پاؤ، دلالت پاؤ، تو تمہیں اپنی امت میں کس کی پیروی کرنا ہے؟ تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علیکم بسواد الاعظم، کہ تم کو سواد اعظم کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے۔ تو سواد اعظم اس دور میں کون سا ہے؟ سب سے بڑی جماعت اس دور میں کون سا ہے؟ تو آپ حبیب اللہ فیضی سے پوچھئے، نعمان اختر فائق الجمالی سے پوچھئے، نسیم ظاہر غیابی سے پوچھئے، یہ جتنے بڑے بڑے علماء ہیں، یہ شورا ہے ہندوستان کے کونے کونے کا، ہر ایک گھاٹ کا، ہر ایک گاؤں کا ان لوگوں نے چکر لگایا ہے۔ آپ ان سے پوچھئے کہ آج بھی اس 75 سال کی آزادی کے بعد بھی ہندوستان کے جس علاقے میں پانی نہیں پہنچا ہے، بجلی نہیں پہنچی ہے، سڑک نہیں پہنچی ہے، وہاں بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ گونج رہا ہے۔ یعنی اگر اس ہندوستان نہیں پوری دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑی جماعت ہے، اگر کوئی سب سے بڑا سواد اعظم ہے تو وہ مسلک اعلیٰ۔ سرکار نے فرمایا کہ جب اختلاف پاؤ، گمراہی اور دلالت پاؤ، تو تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم سواد یعنی سب سے کی پیروی کرو۔ اور میں بھی پروگرام سے زیادہ روحانی دورے کرتا ہوں، میں نے بھی یہ مشاہدہ کیا، لیکن ان بزرگوں سے زیادہ نہیں۔ جن علاقوں میں آج پانی اور سڑک اور بجلی کے لیے لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں، ان گاؤں میں بھی، ان بستیوں میں بھی مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مفتی اعظم ہند زندہ باد، بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ کے نعرے گونج رہے ہیں۔ تو اتنے بڑے ملک میں اور بر صغیر ہند و پاک میں اور پوری دنیا میں جس امام کا نعرہ گونج رہا ہو، جو سواد اعظم کی اس دور میں سب سے بڑی پہچان ہو، وہ کبھی دلالت ہو گمراہی پر نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو علم نہیں ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے حقانیت کو اور دلائل کو، نظریات اہل سنت کو سمجھنے کے لیے، آپ کے لیے ایک آسان کام ہے، مرتے مر جائیے
दामने मसलक आला हजरत कभी बेहतरीन वजीफा है कि ये दामने आला हजरत मत छोड़िए, आपकी जिंदगी बेहतर होगी, आखिरत में संवर जाएगा। यही जो है वो, इसलिए आप अपने बच्चों को कंट्रोल कीजिए। ऐसे फितर माहौल में उनके ईमान का जनाजा न निकल जाए। वो जज्बात देखिए, इस्लाम का मियार जज्बात नहीं है, जज्बात इस्लाम का मियार नहीं है, कुरान और सुन्नत है, असहाबे रसूल, आले रसूल और आइम्मे किराम की तशरीहात है, उनकी रविश है। इस्लाम का म्यार, ईमान का म्यार जज्बात नहीं है। तो मेहरबानी करके अपने ईमान को जज्बात के तुले में मत तोलिए। अपने जो है वो इस्लाम को, अपने अकाईद को जज्बात के तराजू में रखकर मत तोलिए, वरना आप गुमराह हो जाएंगे। बदअकीदों के लिए, गुमराह फिरकों के लिए सबसे बड़ा हथियार जज्बात है, सबसे बड़ा हथियार उनके लिए इमोशनलिज्म है। वो इसी के जरिए ढाल बनाते हैं और आपके ईमान को लूट लेते हैं। इसलिए मुसलमानों, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वाले ऐसे निजियाले मुसलमानों, ये पैगाम लेते जाओ कि मर जाएंगे, अपने हाथ से दामने आला हजरत नहीं छोड़ेंगे और अपने बच्चों की कुट्टी में आला हजरत की मोहब्बत डालेंगे, तभी हमारी और हमारे नस्लों की ईमान की मुहाफजत होगी। आज हमारा बस 1 मिनट का वक्त और लूंगा। आज हमारा जितनी रोजगार की, जितनी जरिया मुआश की, अपनी सेहत की, अपने घर की, अपने जो है वो मुआशरे की फिक्र करते हैं, इतना अपने ईमान की फिक्र नहीं करते, इतने अकाईद की फिक्र नहीं करते, इतने नजरियात अहले सुन्नत को बचाने के लिए, उसकी मुहाफजत के लिए हमारा फिक्र नहीं करते। मैं गुजरात के एक बहुत ही गरीबुल वतन मुसाफिर, एक बहुत ही फाका कश मुसलमान की एक बात आपको बताता हूँ। आज से 3 साल पहले जब मैं गुजरात के कच्छ के एक छोटे से शहर भुज में गया था, तो एक गरीब शख्स, चाहे वो मोहब्बत में क़याम के लिए, चाहे वो मुझे अपने घर पे ले गया, मैं 3 घंटा उसके घर पे क़याम किया। सरकारी जमीन पर कब्जा करके एक छोटी सी झोपड़ी बनाई थी, बड़ी अजीब सा उसका घर था, धूल उड़ रहे थे, उसके बच्चों के जिस्म पर अच्छा कपड़ा भी नहीं था। ऐ मुसलमानों, ये मैं बुलाकर लफ्ज़ी नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे जज्बात बोल रहे हैं। उस शख्स के ईमानी हरारत और उसकी ईमानी हलावत बोलने पर मजबूर किया, जो मैं आपके कान में ये बात पहुँचा रहा हूँ। उस शख्स ने 3 घंटा अपने घर का मुझे क़याम करने पर मजबूर किया। मैं 3 घंटा उसके घर पर रुका। रुकने के बाद जब मैंने जाने की इजाजत मांगी, जब मैं जाने लगा तो लास्ट में जो आखिर में उस शख्स ने कहा वो जुमला सुनकर आपका दिल भी पसीजना चाहिए, आपके दिलो दिमाग में भी ईमान की जो है वो हरारत दौड़नी चाहिए। वो गरीब शख्स था, वो फाका कश्ता शख्स था, वो बहुत नादिर जो है वो फाका करने वाला वो शख्स था। चाहता मुझसे ताबीज मांग लेता, कोई ऐसा अमल दरियाफ्त कर लेता जिससे उसके रोजगार बेहतर हो सकते थे, उसका घर मकान बेहतर हो सकता था, लेकिन नहीं, उसने रोजगार के लिए ताबीज नहीं मांगा। उसने जो है वो जरिए मुआश बेहतर करने के लिए कोई अमल नहीं पूछा। चलते वक्त उस शख्स ने ये कहा कि हजरत मेरे लिए और मेरे बच्चों की ईमान की सलामती के लिए दुआ कीजिएगा। जब उस शख्स ने ये जुमला कहा कि मेरा और मेरे बच्चों के ईमान की सलामती के लिए हजरत दुआ करना, तब मेरा दिल बैठ गया और मैं दिल ही दिल रोने लगा कि अल्लाह, आज भी तुझ पर और तेरे रसूल पर ऐसा भरोसा रखने वाले, ऐसा कामिल ईमान रखने वाले कि जिसके घर में 1 महीना का राशन भी नहीं है, जिसके सर पर कोई अच्छी छत भी नहीं है, लेकिन इस शख्स को छत की नहीं, रोजगार की नहीं, जरिए मुआश की नहीं, बेहतर जिंदगी की नहीं, बल्कि अपना और अपने बच्चों के ईमान की मुहाफजत की फिक्र हो रही है। ऐ अल्लाह, इसका और इसके बच्चों का मुस्तफा करीम के सदक़े मौला, इसकी नस्लों का क़यामत तक इसकी जो नस्लें पैदा होगी, मौला सबको समस्त ईमान की सलामती अता फरमाना। ऐ मुसलमानों, अगर ये जज्बात आपके अंदर पैदा हो गए, फिर कोई आपको गुमराह नहीं कर सकेगा। अगर आप रोजगार से ज्यादा, घर मकान से ज्यादा, हर चीज से ज्यादा दुनिया की आप ईमान की फिक्र करेंगे, तो कोई गुमराह नहीं कर सकेगा, कोई बहका नहीं सकेगा, कोई आपके ईमान को लूट नहीं सकेगा। इसलिए मुसलमान अपने ईमान की फिक्र कर, और एक ही वजीफा है मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। और सुलह कुल्लियों से बचना
پڑھا ہو تو تاج الشریعہ زندہ باد، بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ زندہ باد، یہ نعرہ یہ وظیفہ آپ پڑھتے رہے، آپ کا ایمان سلامت رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری گفتگو قبول فرمائے، جو خامیہ جو لغز سے قدن سہون ہوئی ہو مولا اپنی شان کریمی سے معاف فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی نادان ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا، وقت کی قلت کی وجہ سے میں اور لمبی گفتگو نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔